अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम गज़ल पढ़ेंगे। ये गज़ल लिखी है मीर तकी मीर ने। आइए पहले गज़ल पढ़ लेते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। आतिशे गम में दिल भुना शायद, आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। मीर उन्नीम बाज आँखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। इससे पहले बच्चों के हम शायर के अशार की तशरीह करें, मीर तकी मीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। हालाते ज़िंदगी। मीर तकी मीर असल नाम मीर मोहम्मद तकी असल नाम, जबकि मीर तखल्लुस था। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। आप आगरा भारत में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। अभी मीर तकी मीर छोटे ही थे कि वालिद और अमानुल्लाह का इंतकाल हो गया। रोज़गार की तलाश में आप आगरा छोड़कर दिल्ली चले आए और यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजमत कर ली। खुदाए सुखन। मीर तकी मीर ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ शहर में तबाह आजमाई की, लेकिन गज़ल गोई ही उनकी पहचान बनी। आपको खुदाए सुखन कहा जाता है। खुलूस, दर्दो गम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत इनकी गज़लें दिल पर बहुत असर करती हैं। आप यकीनन गज़ल के बादशाह हैं। आपकी शायराना अज़मत का एतराफ़ बड़े बड़े शोरा ने भी किया है। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने मीर को सरताज शोहराए उर्दू करार दिया है। मीर की आखिरी उम्र तंगदस्ती और बीमारी में बसर हुई। तसानीफ़। मीर की तसानीफ़ में एक खुदनोश्त, ज़िक्र मीर, एक तज़किरा नुकातुश शोहरा, एक फ़ारसी और 6 उर्दू दवावेन शामिल हैं। आइए अब अशार की तशरीह कर लेते हैं। शेर नंबर 1 देखते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती की मीनिंग है वजूद, ज़िंदगी। हबाब पानी का बुलबुला। शराब रेतली ज़मीन की चमक जिस पर पानी का धोखा होता है, धोखा ही धोखा। की सी, की तरह, की मानिंद। नुमाइश दिखावा। इस शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनता है, अपनी ज़िंदगी तो बुलबुले की तरह है, ये नुमाइश और दिखावा तो शराब की मानिंद है। ज़िंदगी को पानी के बुलबुले और नुमाइश को शराब से तशबीह दी गई है। तशरीह कर लेते हैं। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। आपकी शायरी दर्दो गम और ज़िंदगी की हकीकतों पर मबनी है। आपके इशार बहुत पुरअसर हैं। मज़कूरा शेर में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान करते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी क्या है, ये एक बुलबुला है। जिस तरह बुलबुले को दवाम और हमेशगी नहीं, इस तरह ज़िंदगी भी आर्जी है। बुलबुले को ज़रा सी ठेस पहुँचे या मामूली सी हवा टकराए तो वो अपना वजूद ख़त्म कर बैठता है। ज़िंदगी उस रेतली ज़मीन की चमक है जिस पर पानी का धोखा होता है। प्यासे रागीर समझते हैं कि सामने पानी है। वो चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक पानी का नामो निशान ही नहीं मिलता। गोया इंसानी वजूद एक दिखावा है, हकीकत में ये कुछ भी नहीं। दुनिया की तमाम रौनकें आर्जी हैं और धोखे के सिवा कुछ नहीं। हर मखलूक ने मौत का मज़ा चखना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और दुनिया की ज़िंदगी तो महज खेल और तमाशा है। ये दुनिया आजमाइश के लिए बनाई गई है। दुनिया की हर चीज़ महज धोखा है। इस दुनिया में हर नेमत भी आजमाइश है, इसलिए दुनिया में दिल नहीं लगाना चाहिए। बकौले शायर, ज़िंदगी तुझ पे बहुत गौर किया है मैंने, ज़िंदगी तुझ पे बहुत गौर किया है मैंने, तू सिर्फ रंग है, रंगों के सिवा कुछ भी नहीं।
جبکہ بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپیدار میں۔ آئیے اب شعر نمبر 2 پڑھ لیتے ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی کی میننگ ہے نزاکت، ملائمت، گلاب ایک پھول، لب ہونٹ، ایک پنکھڑی پھول کی پتی، کیسی کی مانند کی طرح۔ مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، محبوب کے لب کی ملامت کے کیا کہنے، بس گلاب کے پھول کی ایک پتی ہے۔ تشریح: میر کی شاعری میں ترنم اور سادگی ہے۔ آپ غزل کے بادشاہ ہیں۔ آپ کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف بڑے بڑے شعراء نے بھی کیا ہے۔ مذکورہ شعر میں کہتے ہیں اپنے محبوب کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے کہ میرا محبوب حسین و جمیل ہے، اس کے ہونٹ گلاب کے پھول کی پتی کی طرح نرم و نازک، ملائم، پتلے اور خوبصورت ہیں۔ ہونٹوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، یہ نرم و نازک اور سرخی لیے ہوئے ہیں۔ شاعر نے اپنے محبوب کے ہونٹ کو گلاب کے پھول کی ریشم کی طرح نرم و ملائم پنکھڑی سے تشبیہ دے کر اپنے محبوب کی بے مثال خوبصورتی و نزاکت کی ایک ادنا سی مثال پیش کی ہے۔ عشق میں مبتلا ہو کر عاشق کو اپنے محبوب کی ہر شے اچھی لگتی ہے۔ عموماً شاعر اپنے اشعار میں محبوب کی آنکھوں، ہونٹوں، ٹھوڑی کے گڑھے، رخسار، دل اور قد کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ بقول شاعر، یاد ہے وہ آنکھیں، رخسار وہ ہونٹ، یاد ہے وہ آنکھیں، رخسار وہ ہونٹ، زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ آتش اپنے محبوب کے ٹھوڑی کے گڑھے کی تعریف یوں کر رہے ہیں، رخداں سے آتش محبت رہی، کوہیں میں اپنا دل ڈبویا کیا۔ آئیے اب شعر نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں۔ چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ کی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ چشم آنکھ، خواب سپنا، نیند خیال، عالم دنیا، اوقات وقت کی جمع، زمانے حیثیت، یاں یہاں، سی جیسی۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، فکر آخرت بھی کرو، یہاں کی زندگی تو عارضی ہے، زندگی کو خواب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میر کی شاعری میں درد و غم اور زندگی کے دکھ سموئے ہوئے ہیں۔ مذکورہ شعر میں کہتے ہیں کہ اے انسان، تو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے، فضول کاموں اور کھیل تماشوں میں گم ہو کر خدا کو بھول بیٹھا ہے۔ عقل مندی و دانائی سے کام لے، غور کر کہ یہاں کی زندگی عارضی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے فکر آخرت کر اور اللہ کی عبادت کر کے اس کا محبوب بندہ بن جا۔ دراصل اس شعر میں شاعر نے دنیاوی زندگی کو ایک خواب جیسی کیفیت کا نام دیا ہے اور انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر فکر آخرت کرنے کا درس دیا ہے کہ اخروی زندگی ہی اصل میں دائمی زندگی ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی تو خواب کی مانند ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں نہ کھویا رہے، بلکہ آخرت میں کامیابی و کامرانی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ میر کا یہ شعر فکر آخرت کے بارے میں عالمگیر سچائی کا حامل ہے۔ بقول شاعر، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی۔ حدیث شریف، مر جاؤ مرنے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے اس عالم کا مشاہدہ کر لیا جائے جہاں ہم نے مرنے کے بعد جانا ہے۔ اس عالم کا مشاہدہ باطنی آنکھ کھولے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ شعر نمبر 4 ہمارے پاس، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ در کی میننگ ہے دروازہ، چوکھٹ، حالت
کیفیت، اضطراب، بے قراری، بے چینی۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ بے قراری کا عالم یہ ہے کہ میرے بار بار محبوب کے ہاں جاتے ہوئے بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ میر ایک قادر الکلام شاعر ہیں، ان کی غزلوں میں دکھ اور اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مذکورہ شعر میں کہتے ہیں کہ میں محبوب سے ملاقات کے لیے اس کے دروازے پر بار بار جا رہا ہوں، لیکن دلی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ اس کی بے رخی نے پریشان سا کر دیا ہے۔ ناکامی میرا مقدر بن گئی ہے اور محبوب سے مل نہیں پا رہا۔ میں نے بھی اسے ملنے کے لیے بار بار جانا نہیں چھوڑا، اس امید پر کہ شاید مل جائے۔ اس کی چوکھٹ پر مسلسل حاضری دے رہا ہوں۔ اب طبیعت میں ایک بے چینی سی ہے۔ میں بے اختیار میرے قدم محبوب کے کوچے کی جانب بڑھتے ہیں۔ محبوب کی بے رخی سے دل مضطرب ہے اور کسی پل چین و قرار نصیب نہیں۔ عشق انسان کو مضطرب اور غم زدہ بنا دیتا ہے۔ بقول شاعر، کہا میں نے ان سے کہ دل مضطرب ہے، کہا میں نے ان سے کہ دل مضطرب ہے، جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے۔ عشق میں انسان بار بار محبوب کے دیدار کے لیے اس کے گلی کوچوں اور دروازے کی چوکھٹ کا طواف کرتا ہے۔ انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی حالت اتنی بے چین کیوں ہے۔ بقول داغ دہلوی، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ شعر نمبر 5 ہمارے پاس، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب کی میننگ ہے اجڑا ہوا، تباہ و برباد، آوارہ، اور خانہ کی میننگ ہے گھر، مکان۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بن رہا ہے، محبوب بڑا ظالم اور بے وفا ہے، عاشق کی آواز سنتے ہی مشتعل ہو جاتا ہے۔ عاشق کو ویران کھنڈر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس شعر میں ہماری اردو شاعری کے روایتی موضوع کی ترجمانی کی گئی ہے۔ شاعر میر تقی میر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے بات کرنے کے لیے زبان کھولی تو نے پہلے کی طرح بے رخی دکھائی، بات تک نہ کی۔ تیرا باتیں نہ کرنا میرے لیے پریشان کن تو تھا ہی، لیکن جب نے یہ کہا کہ یہ آواز اسی آوارہ و پریشان حال عاشق کی ہے تو میرے دل پر چھریاں چل گئیں۔ گویا میری آواز سن کر کوئی جواب نہ دینا اور بے رخی کا برملا اظہار کرنا تو ایک طرف، تیرا مجھے آوارہ مزاج کے نام سے پکارنا میرے لیے مزید دکھ اور تکلیف کا باعث بنا ہے۔ بقول شاعر، اپنا سمجھ کے جس کے لیے میں اجڑ گیا، اپنا سمجھ کے جس کے لیے میں اجڑ گیا، کل رات جا رہا تھا کسی اجنبی کے ساتھ۔ شاعر کی خستہ حالت محبوب سے عشق کی بنا پر ہوئی ہے، مگر شاعر کے بولنے پر محبوب کا یوں مذاق اڑانا اور اسے خانہ خراب کہنا شاعر کو دکھی کر گیا ہے۔ تیری محفل سے اٹھاتا مجھے اغیار کی جرأت نہ تھی، تیری محفل سے اٹھاتا مجھے اغیار کی جرأت نہ تھی، دیکھا تجھے تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ شعر نمبر 6 ہمارے پاس، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش، آگ، جلن، آتش غم، دکھوں کی آگ، کباب، گھی میں تلی ہوئی قیمے کی ٹکیاں، مراد جلا ہوا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے، غم کی آگ میں جلتے جلتے عاشق کا دل کباب ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سے کباب کی مہک آتی ہے۔ آئیے اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ میر تقی میر کی تمام زندگی تنہا اور غموں میں گزری، فکر معاش نے کہیں کا نہ چھوڑا، نازک طبع نے انہیں کہیں بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ مذکورہ شعر میں کہتے ہیں، محبوب کی جدائی، زمانے کی تکلیفوں اور دشمنوں کے ظلم و ستم سے پریشان حال و غمزدہ عاشق دکھوں کی آگ میں دن رات جلتا رہتا ہے۔ ایک آگ سی ہے جو سینے میں لگی ہوئی ہے، دل ہے کہ غم کی شعلوں میں بھنا جا رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کافی دیر سے دل کے جلنے کی بو اس طرح آ رہی ہے جیسے کباب کی آتی ہے۔ گویا غموں اور دکھوں کی اس آگ کی تیز آنچ نے
دل کو اپنی لپیٹ میں لے کر جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور دل جل کر کباب ہو چکا ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر نے اپنے محبوب کے مظالم بیان کرنے کے لیے ایک منفرد انداز اختیار کیا ہے۔ بقول شاعر: اے شمع دل جلوں سے تیرے نصیب اچھے، اے شمع دل جلوں سے تیرے نصیب اچھے، تو ایک بار ہی جلی ہے اور میں برسوں سے جل رہا ہوں۔ شاعر نے دل جلنے کا تذکرہ اس طرح سے کیا ہے: اے شمع ذرا ہٹ کے جل میرے مزار سے، اے شمع ذرا ہٹ کے جل میرے مزار سے، میں تو خود ہی جل رہا ہوں دل بے مراد سے۔ آئیے اب شعر نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز کی میننگ ہے آدھی کھلی، مستی، نشہ، خمار، مدہوشی۔ مفہوم: اے میر محبوب کی ادھ کھلی آنکھوں میں شراب کا سا خمار ہے اور مست آنکھوں میں شراب جیسا اثر ہے۔ شاعر میر تقی میر اپنی اس غزل کے مقطع میں کہتے ہیں کہ ان کا محبوب شوخ و چنچل ہے، اس کی آدھی کھلی آنکھوں میں شراب کی مستی اور مدہوشی جھلکتی ہے۔ محبوب کی دل لبھانے والی یہ ادا بھلی لگتی ہے۔ وہ سنگ دل سہی مگر اس کی مخمور نگاہیں شاعر کا دل لوٹ لیتی ہیں۔ دراصل محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے اور وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی اور ناز و ادا کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میر تقی میر کو اپنے محبوب کا آدھی کھلی آنکھوں سے دیکھنا بھی بہت بھاتا ہے اور اسے محبوب کی آنکھوں میں شراب کا سا خمار محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے شراب پینے والا مدہوش ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کو ایک نظر دیکھنا بھی شراب کے نشے سے کم نہیں۔ احمد فراز ایسی آنکھوں کے بارے میں کہتے ہیں: ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی۔ اور ایک شاعر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں: جھیل اچھی ہے کنول اچھا ہے کہ جام اچھا ہے، جھیل اچھی ہے کنول اچھا ہے کہ جام اچھا ہے، تیری آنکھوں کے لیے کون سا نام اچھا ہے۔ عزیز طلباء، اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔